अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। मौजूदा हुकूमत के लिए इंतहाई बड़ा धचका। चेयरमैन नायब आफ्ताब सुल्तान का आज सामने वाला इस्तीफा है। साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान को 21 जुलाई 2022 को 3 बरस के लिए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जगह चेयरमैन नायब तैनात किया गया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 7 माह बाद ही अपना इस्तीफा पेश कर दिया। PM हाउस के मुताबिक शहबाज शरीफ ने आज आफ्ताब सुल्तान की अपने फराइज की अंजामदही में ईमानदारी और फर्जशनासी की तारीफ की और चेयरमैन नायब के इसरार पर वज़ीर-ए-आज़म ने उनका इस्तीफा कबूल कर लिया। आफ्ताब सुल्तान के इस इस्तीफे को वफाकी हुकूमत ने भी बजरिया सर्कुलेशन मंजूर कर लिया है। मुस्ताफी चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान से ग्रेड 22 के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून के शूबे में ग्रेजुएशन किया, बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM और एडम्बरा यूनिवर्सिटी से फलसफा कानून और लीगल स्टडीज के शूबे में MSc की डिग्री हासिल की। अपने सरकारी मुलाजमती करियर के दौरान आफ्ताब सुल्तान साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ साहब के दौर में DGIB भी रहे। PTI के बकौल चेयरमैन नायब का इस्तीफा फाशिस्ट निज़ाम के टूटने की तरफ बड़ा कदम है। आफ्ताब सुल्तान ने उनके काम में मुदाखलत के खिलाफ इस्तीफा दिया। उन 22 अफसरान को जिनको पंजाब में मुदाखलत करने के लिए लगाया गया, कहता हूं वो भी खुद को इस निज़ाम से अलहदा कर लें। ये मुल्क और ब्यूरोक्रेसी दोनों के मफाद में है। ये PTI का वर्जन है। आफ्ताब सुल्तान नामी ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट की गई कि उनको इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाने के लिए दबाव में लिया जा रहा था, लेकिन बाद में एक प्रेस रिलीज के जरिए ये इतला दी गई कि चेयरमैन नायब से मुतालिक ट्विटर हैंडल जाली है और आफ्ताब सुल्तान का कोई ट्विटर हैंडल नहीं। इस खबर के बाद PTI ने सियासी माजराई का आगाज कर दिया, जिसके बाद सबसे पहले आज ही PTI की जानिब से कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए स्पीकर को खत लिखा जा चुका है। आमिर डोगर की जानिब से राजा परवेज अशरफ को लिखे गए खत में यह कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने मेंबरान के इस्तीफे कलअदम करार दे दिए हैं। 20 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद PTI अपोजिशन की बड़ी जुमात है, लिहाजा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ PTI की जानिब से होना चाहिए। खत में यह भी कहा गया कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तब्दीली के इकदाम किए जाएं, क्योंकि नायब कवानीन के तहत चेयरमैन नायब की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर और कायदे ईवान का किरदार है, लिहाजा आफ्ताब सुल्तान की जगह नई तैनाती PTI के अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगी। इस तमाम सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नीन लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी से, जो खुद भी नायब के ज़ेरे अताब रहे 3.5 साल तहरीक इंसाफ के दौर में, और आज अपनी ही हुकूमत में भी वो ज़ेरे इताब भी हैं। रोज़े अव्वल से वो नायब के नाक़िद ही नहीं बल्कि नायब के इदारे का खात्मा चाहते हैं, जबकि आज ही उनके खिलाफ उन्हीं की हुकूमत में LNG रेफरेंस में नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, जो बाद अज़ां मनसूख हो गए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि वो भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म है और अज़राए मजाक ये कह सकते हैं वो भी हैंडसम है, लेकिन आज अगर वो नहीं गए और उनका नाकाबिले ज़मानत जो क्या कहते हैं अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया, लेकिन इमरान खान साहब 5, 6, 7 दिन मुसलसल नहीं जा रहे थे लाहौर हाई कोर्ट की तलबी के बावजूद, लेकिन कोई अरेस्ट वारंट जारी नहीं किया गया। शाहिद खकान भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो आफ्ताब सुल्तान साहब की उस पे आते हैं। वो तो बिल्कुल चार्जशीट कर गए आपकी गवर्नमेंट को। 3.5 सालों में जो आपके साथ हुआ, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नायब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज वही चार्जेस जो हैं वो तकरीबन आफ्ताब सुल्तान साहब लगा गए आपकी गवर्नमेंट पे। नहीं, मैंने अभी पहले भी कहा है और अभी फिर कह दूंगा कि आफ्ताब सुल्तान साहब को ये इबाहम दूर करने की ज़रूरत है जी, क्योंकि उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने तकरीर की है शायद जो उनसे मंसूब की गई है। नहीं, नायब की ऑफिशियल प्रेस रिलीज है। ऑफिशियल प्रेस रिलीज है जी। फिर इसको दूर करने की जरूरत है कि किसने प्रेशर डाला, क्यों डाला, ये बातें काबिल कबूल नहीं है। अगर डाला तो साबका हुकूमत ने किया है तो गलत था, अगर ये हुकूमत कर रही है तो ये फिर भी गलत है। और अगर आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने दबाव डाला कि इमरान खान को अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ केसेस बनाए जाएं? मेरा नहीं ख्याल। ये देखिए, यही तो इबाहम रह जाएगा ना कि पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, केसेस क्या बने हैं, क्या नहीं बने हैं। केस देखें, आपके पास कंप्लेंट आती है, आप इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद केस बन जाता है, अदालत में ले जाएं, आप गिरफ्तार क्यों करते हैं? अच्छा, आफ्ताब सुल्तान साहब आप करीबी उनको जानते हैं, बड़े अच्छी रिप्यूट के ब्यूरोक्रेट वो रहे हैं। उनका इस्तीफा देना और इस तरह की बातें करना, तो उसमें वेटेज तो है ना भाई साहब? नहीं, बिल्कुल है। आफ्ताब सुल्तान साहब मेरे साथ DGIB थे जी, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि उनको ये इबाहम दूर करना चाहिए।
وہ بات مبہم سی کر کے چلے گئے اور اب اس پہ سب اسپیکولیشن شروع ہو جائے گی کہ کس کی گرفتاری تھی, کون کہہ رہا تھا, کیا کہہ رہا تھا. یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. یہ بھائی صاحب آپ 3.5 سال تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں بھی زیر عتاب رہے, اب آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے, آپ زیر عتاب ہیں. نہیں, میں زیر عتاب نہیں ہوں. وہ عدالت میں معاملہ لگا ہوا ہے. صبح یہاں ٹریفک جیم تھا تو میں نہیں پہنچ پایا, تو میں نے وہاں پتہ کیا تو جج صاحب بھی نہیں آئے تھے. اچھا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ جج صاحب شاید بعد میں آئے ہیں تو ان کو ناگوار گزرا, انہوں نے وارنٹ جاری کر دیے. تو یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ فیئر لگتی ہے آپ کو؟ آپ سابق پرائم منسٹر ہیں, عمران خان صاحب بھی سابق پرائم منسٹر ہیں, وہ 6-7 دن نہیں گئے, ان کو مہلت دی گئی, لیکن آپ کو فوراً نہیں, یہ جج کا اختیار ہوتا ہے, یہ جج کا اختیار ہوتا ہے, لیکن اس اختیار کو بھی حالات کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے. میں 4 سال سے پیش ہو رہا ہوں, میری کوئی غیر حاضری نہیں ہے. غیر حاضری ادھر بھی آ جاتا ہے. اچھا, یہ آپ کی پہلی غیر حاضری تھی؟ نہیں, ایک آدھ شاید بیچ میں ہوئی ہو, لیکن میں ہمیشہ عدالت جاتا ہوں. حالانکہ میں نے ایگزمپشن بھی نہیں لی ہوئی. تو آج بدقسمتی سے میں بھی نہیں پہنچا, تو میرے وکیل بھی نہیں پہنچے, تو شاید قانون اس کی اجازت دیتا ہے ان کو, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا بھائی صاحب, اب کیا واٹس دا وے فارورڈ؟ کیونکہ نیب تو 3.5 سال تقریباً ہر عدالت کا فیصلہ نیب کے خلاف آیا, اور یہ بالکل چارج شیٹ تھی کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوا. اب آفتاب سلطان صاحب جاتے جاتے آپ کی گورنمنٹ پہ یہ الزام لگا گئے. اب نیب کا مستقبل کیا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں ختم ہو جائے, لیکن نیب کو ختم نہیں کریں گے تو ملک نہیں چلے گا. میرے بالکل بڑا واضح. تو احتساب کون کرے گا بھائی صاحب؟ احتساب کون سا ہوا ہے 23 سال میں, اس کو ذکر کر دے ذرا. میں نے آج بھی کہا عاطمہ شرازی صاحب کے پروگرام میں کہ مجھے یہ شکوہ یا گلہ آفتاب سلطان صاحب سے رہے گا. میری اس 7 مہینے میں ایک ملاقات ان سے ہوئی, وہ بھی اسمبلی کے اندر وہ آ رہے تھے اور میں جا رہا تھا, تو کہ ہزاروں لوگ اس وقت نیب کی کیسز کی وجہ سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, سال سے پڑے ہوئے ہیں. کسی کے 6 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے, کیس چلتے نہیں ہیں. 10-12 سال سے کیس چل رہے ہیں, کیسوں کی حقیقت کچھ نہیں ہے, اور لوگوں کی زندگی تباہ ہو رہی ہے. ان کو یہ بات ختم کر دینی چاہیے تھی. تو مطلب وہ ایگزیکٹو بورڈ بلا کر ریویو کرتے ان کیسز کو, سیاستدانوں کو چھوڑ دیں ایک طرف. یعنی ان کی ایمانداری پر آپ کو کوئی شبہ نہیں ہے, ان کی پرفارمنس پر آپ کو اعتراض ہے؟ جی, پرفارمنس یہ اعتراض ہے کہ ان کو ایک اللہ نے موقع دیا تھا کہ وہ یہ خرابی جو نیب کے اندر ہے اس کو دور کر دیتے. نیب کے ایگزیکٹو بورڈ کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ کسی وقت بھی کیس واپس لے لے, وہ نہیں ہوا. اور میں عدالت میں جاتا ہوں, ہزاروں کیس پڑے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں کہ وہاں آپ کو اتنا دکھ ہوتا ہے لوگوں کی بات سن کر, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, زندگی کے ساتھ کیا, ان کی فیملی کے ساتھ کیا چیز ہو رہی ہے. میں بھی عدالت گیا, وہاں ایک سابقہ چیف سیکرٹری سندھ جو بعد میں ایس پی ایم بھی تھے, پرائم منسٹر کے سیکرٹری بھی تھے, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ایک عدالت میں. دوسری میں ایک سابقہ آئی جی سندھ بیٹھے ہوئے تھے. تو عجیب سا ماحول ہے, بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں, 5 سال سے کیس نہیں چلتے. نیب کو تو آپ کی گورنمنٹ ہے وہی ختم کر سکتی ہے بھائی صاحب. نہیں, میں تو اوپنلی کہتا ہوں کہ اگر آپ نہیں کریں گے, اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے کیس چلائے رکھیں, ان کو مت ختم کریں. دیکھیں آج جیسے ہی آفتاب سلطان صاحب گئے تو جناب خان صاحب, ان کی اہلیہ فواد چودھری, وہ سب کو طلب کر لیا گیا کیسز میں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا, اسی لیے وہ ان پر نہیں, یہ میرے خیال ہے یہ اس معاملے کے شاید اس سے تعلق نہیں ہے. اچھا, کیونکہ اتنی جلدی ہوتا نہیں ہے. آپ یہ پروسیس چل رہا ہوتا ہے انکوائریز کا, انویسٹیگیشن کا. اچھا, اب صاحب انتخابات کی بات کریں تو آپ کے گورنر صاحبان جو ہیں وہ ڈیٹ نہیں دے رہے. جو عارف الوی صاحب دے رہے ہیں, وہ لائرز بہت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر آئینی ہے. ٹھیک ہے, وہ غیر آئینی, گورنر صاحبان کیوں نہیں دے رہے؟ مطلب آپ کے اپوائنٹڈ گورنر. دیکھیں اپوائنٹڈ ہے نا, اپوائنٹ تو ہم چیئرمین نیب کو بھی ہم ہی کرتے ہیں. جی, تو پچھلے چیئرمین نیب کو بھی ہم نے کیا تھا, اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ ان سے وہی جواب دے سکتے ہیں کہ کیوں انہوں نے ڈیٹ نہیں دی. لیکن اگر وہ ڈیٹ نہ دیں تو الیکشن کمیشن کا کیا رویہ ہوگا, یہ چیز بھی وہی ڈیسائیڈ کر سکتے. لیکن وہ ڈیٹ نہ دے کے آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ بھی اب دیکھیں, ہم آرٹیکل 6 کی بڑی اوپنلی بات کرتے ہیں جی, ہر بات پہ آرٹیکل 6 آپ نے لگانا تو ضرور لگا لیں. ان سے کم یہ ان کا اختیار ہے کہ ڈیٹ وہ دیں. وہ کب ڈیٹ دیں گے یہ ان کی مرضی ہے, اس کا کوئی لکھا ہوا نہیں ہے آئین کے اندر. سر 90 دنوں میں انتخابات کرنا, انتخاب 90 دن میں ہونے ہیں نا. جی, ابھی تو 4 ہفتے ہوئے. 90 دنوں کے اندر میں کہتا ہوں ڈیٹ کو دے دینی چاہیے. جی, کیوں نہیں دے رہے, اس کا جواب وہی دے پائیں گے.
اور اس بات کی تشریح کل عدالت ہی کرے گی. لیکن اب صاحب جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ کیوں یہ بالکل ایک امپریشن بن چکا ہے کہ وہ انتخابات سے گھبرا رہے ہیں؟ نہیں گھبرانا چاہیے. یہ غلط امپریشن ہے، اور میں نے کہا بھی یہ بار بار کہ آپ یہ مت امپریشن کریٹ ہونے دیں. یہ شاید ایک سوچ ہے الیکشن کمیشن کے اندر بھی شاید ہو، کسی اور کے ذہن میں بھی ہو کہ انتخاب اکٹھے ہونے چاہیے. میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا. الیکشن آپ آئے ہیں اس کو کروائیں، یہ آئین کہتا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو چلے جانا چاہیے الیکشنز میں 90 نہیں، پی ایم ایل این کے پاس چوائس نہیں ہے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کروائے، اور اس نے الیکشن کروانے ہیں. اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو میاں صاحب اگر نہیں آتے، آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اپنی مہم چلا پائے گی ان کے بغیر؟ نہیں، میاں صاحب کے آنے سے فائدہ ہوگا، یقیناً بہت فائدہ ہوگا. ان کو آنا چاہیے اور وہ آ جائیں گے میرا خیال ہے. اچھا، الیکشنز کے لیے وہ آ جائیں؟ جی، الیکشنز کے لیے نہیں، وہ اپنا فیصلہ کر لیں گے کہ جو بھی علاج ہوا ہے اور مزید نہیں کرائیں گے اور واپس آ جائیں گے. ان کی جماعت کو ضرورت ہے، وہ آ جائیں گے. اچھا، مریم صاحبہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے جو کہا وہ تو ہمیں پتہ ہے، انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ میں نے کوئی بات کسی سے بات نہیں کی اس بارے میں. نہیں، جب آپ کی مریم صاحبہ سے لاہور میں ملاقات ہوئی، کچھ مطلب معاملات جو تھے نہیں، جو اخبار میں رپورٹ آئی بالکل غلط آئی ہے، جس نے بھی دی ہے. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ پارٹی معاملات میں ڈسکشن ہوا، بس یہ بات تھی ساری. تو انہوں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ تھوڑے سے ناراض لگ رہے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا، نہ استعفے کی بات ہوئی ہے، نہ ناراضگی ہے کوئی نہیں. ٹھیک. استعفیٰ میں نے دے دی ہے، جماعت کے عہدے سے جماعت کے ساتھ ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی، آپ پنڈی جلسے میں بھی ان کے قریب ہی بیٹھے؟ جی، میرا ڈویژن ہے، میں اس پارٹی کا سینئر آدمی ہوں. آپ نے اپنے آپ کو سینئر بنا، ہم آپ کو نوجوان پرائم منسٹر کہتے ہیں. آپ تو عمران خان صاحب سے ایج میں کم. نوجوان میں اسمبلی میں سب سے پرانا آدمی ہو رہا ہے، میں اور رانا تنویر دو ہی رہ گئے. اچھا، ابائی صاحب، خواجہ صاحب نے کہا ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے، آپ ایگری کرتے ہیں؟ خواجہ صاحب کس کانٹیکسٹ میں گئے میں نے وہ دیکھا نہیں ہے، لوگوں نے بات کی ہے. ڈیفالٹ اس وقت کرتا ہے جب آپ اپنے کمٹمنٹس پوری نہیں کر پاتے. پاکستان آج تک اپنی کمٹمنٹس پوری کر رہا ہے. نہیں، ایل سیز بند ہیں، ایل سیز ہو جاتی ہیں، ایل سیز آپریٹ ہو جاتی ہے، ساری نہیں کھلتی، کچھ کھل جاتی ہیں، کچھ نہیں کھلتی. تو مطلب اب خواجہ صاحب سے آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے؟ دیکھیں، یہ ڈیفالٹ جو ہوتا ہے وہ مارکیٹ میں اس کی خبر آ جاتی ہے. میرے کہنے سے ڈیفالٹ نہیں ہوگا، خواجہ صاحب کے کہنے سے نہیں ہوگا. یہ پرائم منسٹر، اور وہ کوئی اعلان آپ نہیں کرتے میں ڈیفالٹ کر گیا ہوں، وہ آپ کو حقائق بتا دیتے ہیں. تو پاکستان انشاءاللہ اس مینیج کر رہے ہیں معاملے کو، معاملہ چل پڑے گا. پی ڈی ایم کی پرفارمنس ابھی تک آپ کو مطمئن کر پائی گورنمنٹ میں؟ جی نہیں، گورنمنٹ کی پرفارمنس میں کسی سے بھی مطمئن نہیں ہوں. میں بدقسمتی سے پاکستان میں جو حکومتیں رہی ہیں، جو کچھ انہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا. اپنی حکومت سے تو مطمئن تھے؟ نہیں، میں تمام فیصلوں سے میرے خیال ہم زیادہ کر سکتے ہیں، زیادہ کر سکتے تھے، زیادہ کر سکتے ہیں. مطلب موجودہ حکومت بھی آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کر سکتی ہے؟ بالکل، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو مشکل سے مشکل فیصلے کرنے چاہیے، جانا نہیں چاہیے. مثلا بات ہوتی ہے کہ یہ فیصلے تو جی اگلی حکومت کرے گی، یہ میں اس رویے سے ایگری نہیں کرتا. فیصلہ جو بھی اس کے نتائج ہوں، اگر آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے اگلی حکومت اس کو درست کر دے گی، یہ بات ہے. اچھا، یہ بھائی صاحب جو پاکستان بار کونسل نے اب فیصلہ کیا ہے کچھ ججز کے بارے میں ریفرنس دائر کرنے کا، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ نواز شریف صاحب کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے. نہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے. بار کونسل جو ہے اس نے جو بات کی ہے یہ ان کا فیصلہ ہے، لیکن بات یہاں تک پہنچنی نہیں چاہیے تھی. کیونکہ سپریم کورٹ کا جج ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، آئینی عہدہ ہے. اگر آپ پہ ذرا سا بھی شک آ جائے، اب ایک آڈیو آئی ہے ایک جج صاحب کے بارے میں، وہ جج صاحب خود ہی اپنی کرسی سے علیحدہ ہو جاتے اور وہ کہتے جی میری تفتیش کر لیں، یہ میری صفائی ہے اس معاملے میں. کیونکہ وہ میں نے تو کلپ نہیں دیکھا، وہ پتہ نہیں شاید 15 سیکنڈ کا ہو، 20 سیکنڈ کا ہو، 1 منٹ کا ہو. آدمی باتیں کرتا ہے، 10 منٹ بات کرتا ہے، بیچ میں سے حصہ لگا دیا گیا ہے، شاید وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ ہو گیا. تو اس لیے یہ اب ان کو دیکھنا ہے. تو یہ ان کا کام تھا جج صاحب کا کہ علیحدہ ہو جاتے، کہتے جی میرا احتساب کریں، مجھے الزام لگ گیا ہے، اپنی صفائی دے دیتے، پھر معاملہ آگے چلتا. کل کیا ہوگا؟ کل وکیل پیش نہیں ہوں گے ان کی عدالت میں، ہو سکتا ہے دوسرے جج بھی ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیں. مطلب وہ معاملہ بگڑتا ہے. بھائی صاحب آخر میں آپ یہ آن ریکارڈ ہیں، آپ کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے. کیا ڈسکوالیفیکیشن ان کی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کسی کو بھی اریسٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک.
ڈسکوالیفیکیشن، آپ سیاسی آدمی کو اریسٹ کرنا، بالکل میں اس کے حق میں نہیں ہوں. آپ جو بھی چارجز ہیں چارجز لگائیں، پروسیکیوٹ کریں، عدالت میں کیس چلے. اریسٹ کرنے کا مقصد نہیں ہے. اگر انصاف کا پیمانہ ایک ہے، اگر انصاف کا پیمانہ ملک میں ایک ہے، اور میں اعلیٰ ترین عدلیہ کی بات کر رہا ہوں، سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں، جس نے نواز شریف کو کنوکٹ کیا، تاحیات علیحدہ کیا، نااہل کیا، اگر وہی پیمانہ انصاف کا ہے تو خان صاحب کو خیر 10,000 دفعہ تاحیات نااہل ہو جائیں گے. شاہد خاقان بھائی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک بعد بیرسٹر علی ظفر صاحب اور جناب سہیل بڑائی صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. شاہد خاقان بھائی صاحب کی گفتگو آپ نے تفصیلی سنی. وہ کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. آج اس کی بھرپور عملی منظر کشی ہوئی. وہ عمران خان جو پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، اور وہ پرویز الہی جو کل تک پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کو گرفتار کیے جانے پر شاداں تھے، بلکہ ان کی گرفتاری میں تاخیر پر گلہ مند تھے، اور یہ کہا کہ اچھا ہے کہ پکڑا گیا ہے، پہلے پکڑا جانا چاہیے تھا. آج وہ اسی فواد چودھری کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے دکھے، جس میں انہوں نے 22 برس پہلے اپنی پارٹی مسلم لیگ کاف کو خیر بات کرنے کا بڑا سیاسی فیصلہ کر ڈالا. 22 برس پہلے جو پارٹی بنی تھی، گو کہ اس فیصلے کی داغ بیل تو اس وقت ہی ڈل گئی تھی جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کے موقع پر پرویز الہی نے اپنے پارٹی قائد چودھری شجاعت سے دغا کر کے مختلف راہ لی تھی. اور اس کے بعد مسلم لیگ کاف میں جس دھڑے بندی کا آغاز ہوا، اس کا انجام آج ہو گیا. آج پرویز الہی صاحب نے اپنے گروپ میں شامل 10 پارٹی رہنما سابق ایم پی ایس جو تھے، ان کے ساتھ عمران خان سے ملاقات کی اور باقاعدہ پی ٹی آئی میں ضم ہونے کا فیصلہ کیا، اور فواد چودھری کے بقول پرویز الہی پی ٹی آئی کے نئے صدر ہوں گے. دوسری جانب مسلم لیگ کاف کے حقیقی سربراہ چودھری شجاعت نے اپنے کزن اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو پارٹی عہدے سے برخاست کر دیا ہے. پارٹی اعلامیہ کے مطابق پرویز الہی کی پارٹی رکنیت ختم کر دی گئی ہے اور ان کے مقررہ لوگوں کے پارٹی عہدے واپس لے لیے گئے ہیں، اور پرویز الہی کو آئندہ مسلم لیگ کاف کا نام استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. اس متعلق مزید گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما شجاعت حسین کے فرزند چودھری شافع حسین صاحب. شافع حسین صاحب، بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب شامل ہو گئے تحریک انصاف میں تو اس پر مسلم لیگ کاف کو کیوں اعتراض ہے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی تو آپ کے پاس ہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وہ جو وہاں پر شمولیت کا انہوں نے آج اعلان کی ہے کہ پی ٹی آئی میں پرویز الہی صاحب نے اور یہ 7-8 جو ان کے ساتھ گئے ہیں ایم پی ایس، تو وہ انہوں نے اپنی مرضی سے کی ہے. چودھری شجاعت حسین صاحب نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ یہ ایک ہی پارٹی میں رہیں، تو انہوں نے اپنا ارادہ کافی عرصے سے چینج کر لیا ہوا تھا، اور آج انہوں نے فائنل فیصلہ کر کے پرویز الہی صاحب نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے. جبکہ ہمارا تو یہ تھا کہ اکٹھے چلا جائے، مگر وہ ہمارے ساتھ اکٹھا نہیں چلنا چاہتے. تو چوئی صاحب، بنیادی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں کہ پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب آپ کے ساتھ مزید اکٹھے نہیں چلنا چاہ رہے تھے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب کہ شاید ہر لحاظ سے وہ سپیریئر ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اکٹھا نہیں چلنا. تو اسی وجہ سے ہی انہوں نے پھر آج اعلان کیا پی ٹی آئی جوائن کرنے کا. مگر جس طرح یہ مونس صاحب اور حسین ایم این اے ہیں، تو ان کو جوائن کرنے سے پہلے اپنی دونوں ایم این اے کی سیٹوں سے ڈی سیٹ ہونا پڑے گا قانونی طور پر. تو یہ تو آپ کی پارٹی کاروائی کرے نا چوئی صاحب، آپ کی پارٹی کاروائی. ہم نے تو سٹارٹ کر دیا ہوا نا. ہم نے تو پہلے ان کو لیٹر بھیجا پرویز الہی صاحب کو، جب انہوں نے پہلے بیان دیا کہ جی ہم نے پی ٹی آئی میں ضم ہونا ہے، تو چودھری شجاعت حسین صاحب جو آئینی طور پر صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ کے، انہوں نے لیٹر بھیجا پرویز الہی صاحب کو کہ جی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں اقدام کہ آپ لوگوں نے ضم ہونا ہے، اس کا جواب دیا جائے 7 دن کے اندر اندر. تو انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر ایک اور لیٹر ان کو لکھا کہ آپ کی رکنیت ہم ان ریزنز کی وجہ سے ہم جو ہے معطل کرتے ہیں، اور جو پاکستان مسلم لیگ کا آئین ہے 2006 کا، اس کے بحاف کے اوپر بھی ہم آپ کی رکنیت معطل کرتے ہیں. پھر جو کاملی آگا جنرل سیکرٹری، اس کو بھی ہم نوٹس بھیج چکے ہوئے ہیں کہ ہی از نو لانگر جنرل سیکرٹری آف پاکستان مسلم لیگ پنجاب. ٹھیک.
اچھا یہ چوئی صاحب یہ بتائے گا کہ اب آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیا مسلم لیگ کاف کا یہی تشخص برقرار رکھیں گے یا نون لیگ میں باقاعدہ سے آپ کی پارٹی ضم ہونے جا رہی ہے؟ نہیں، ہم اپنی جو آئیڈینٹی ہے اس کو سیپریٹ رکھیں گے. بالکل ہمارا کوئی ایسا کوئی نہیں ہے ابھی پلان کوئی اس طرح کا ضم ہونے کا. ہم اپنی جو پاکستان مسلم لیگ ایز اے پارٹی جو آئیڈینٹی ہے اس کو ہم سیپریٹ ہو کے چلائیں گے اور اس کو انشاءاللہ آگے آنے میں کچھ مہینوں کے اندر اور کچھ دنوں کے اندر اس کو ہم جو ہے وہ ری آرگنائز کر کے اس کو انشاءاللہ مضبوط کریں گے پارٹی. لیکن شاوز صاحب یہ چانسز ہیں کہ آپ اگلا الیکشن جو ہے وہ اتحاد میں مسلم لیگ نون کے ساتھ لڑیں گے؟ جی، سیٹ ایڈجسٹمنٹس کا یہی ہے چانسز کہ نون لیگ کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو. اچھا وہ آپ کریں گے. اچھا چوئی صاحب ایک دوسری بات آپ بتائیں کہ پی ڈی ایم کی ساری مطلب زیادہ تر لیڈرشپ بھی اور وزراء بھی بار بار انہوں نے الزام لگایا کہ چودھری مونس جو ہیں وہ جس جہاز میں گئے، اسپین گئے، جہاں پہ بھی گئے، وہ لاکھوں ڈالر بھی ساتھ میں لے گئے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ کہا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف الزامات ہیں یا کوئی ویٹیج بھی ہے اس میں؟ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جہاز کے اندر لاکھوں ڈالر بھی گئے، مجھے تو اس کے بارے میں نہیں پتا. مطلب کہ میں کوئی کنفرمیشن تو نہیں دے سکتا اس چیز کی. ٹھیک، لیکن اس میں آپ سمجھتے ہیں صداقت ہو سکتی ہے اگر وہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں تو؟ نہیں، جب تک کوئی ایویڈنس نہ ہو تو میں تو کوئی بات نہیں. ٹھیک. اچھا چوئی صاحب ان کی جو گورنمنٹ تھی پنجاب، وہ کیا گورننس کے حساب سے جب پرویز الہی صاحب ابھی سی ایم تھے وہ ٹھیک تھے یا معاملات جو تھے وہ وہی تھے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں الزامات لگائی گئی؟ آپ بڑے قریب سے معاملات کو آپ دیکھ رہے تھے. جو پچھلے 5-6 مہینے گزرے ہیں. جی 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 پچھلے 5-6 مہینے گزرے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تیزی سے کرپشن ہوئی ہے پنجاب میں، یہ پنجاب کی ہسٹری میں اتنی تیزی سے کرپشن نہیں کی. مطلب کہ اب اس طرح نام کیا لینے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے بہت تیزی سے ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے بھی لیے گئے پچھلے 5 مہینوں میں، پولیس کی بھرتیوں کے لیے بھی پیسے لیے گئے، ان لیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کو لیگل کرانے کے لیے بھی پیسے لیے گئے، اور لوٹ مار کا بازار جو ہے وہ بہت گرم رہا ہے پچھلے، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 سے 4 سالوں کے اندر خاص طور کے اوپر، اور پچھلے 5 مہینوں میں تو لوٹ مار کی بہت ہی سپیڈ لگی ہے. تو چوئی صاحب اگر یہ سب کچھ ہوا، پرویز الہی صاحب سی ایم تھے، مونس الہی صاحب معاملات کو دیکھ رہے تھے، اس کا مطلب ان کے علم میں تھا یہ سب کچھ، ان کی واچ میں روکنا چاہیے تھا نا، ان کو روکنا چاہیے تھا. ٹھیک، چلیں. چوئی شافع حسین صاحب تھینک یو سو مچ. سازین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بیرسٹر علی ظفر صاحب رہنما تحریک انصاف کے سینیٹر بھی ہیں، معروف لائر ہیں، ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کے رہنما اور معروف قانوندان سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ کل سے شروع ہونے والی ہے، تو کیا کل کوئی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ بڑے رہنما جو ہیں وہ تحریک انصاف کی گرفتاری دیں گے؟ پہلے شاہ محمود صاحب کا آیا لیکن پھر کہا کہ انہیں منع کر دیا گیا ہے گرفتاری سے. تو اگر آپ کو اس بارے میں معلومات ہوں تو شیئر کیجیے گا کہ پلان کیا ہے، کل لاہور سے گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں؟ جی بالکل، پلان تو یہی ہے، اور میرا خیال ایک ترتیب کے ساتھ، ایک لسٹ کے ساتھ، ایک باقاعدہ اسٹریٹجی کے ساتھ گرفتاریاں دی جائیں گی. اینڈ اس کا پلان جو ہے وہ میرا خیال آہستہ آہستہ کل خود ہی ڈسکلوز ہو جائے گا. اس سے زیادہ میں مزید کوئی میرا خیال ہے اس کی بات نہیں کر سکوں گا، سوائے اس کے کہ پلانڈ طریقے سے ہوگی. ٹھیک. اچھا بیرسٹر صاحب دوسرا یہ بتائے گا کہ آج پرویز الہی صاحب نے بھی باقاعدہ طور پر شمولیت اختیار کر لی ہے پی ٹی آئی میں، اور فواد چوئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں صدر بنایا جائے گا، اور انہوں نے خود بھی کہا پرویز الہی صاحب نے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہیں صدر بنائیں گے. کیا پارٹی کے اندر مطلب شاہ محمود صاحب، اسد عمر صاحب، باقی پرویز خٹک صاحب، ان کو یہ نہیں ہوگا کہ آج آ رہے ہیں اور صدر وہ بن گئے ہیں، اور کل کو اگر خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ پارٹی تو پھر پرویز الہی صاحب ٹیک اوور کر لیں گے؟ جی دیکھیں، یہ تو بات خبر آپ کی درست ہے کہ ان کو سینٹرل لیڈرشپ میں پریزیڈنٹ کا عہدہ دیا جائے گا. ان سے تھوڑی دیر پہلے میری بات بھی ہوئی تھی، اور وہ ان کو بڑی عزت دی گئی ہے پارٹی کے سارے رہنماؤں کی طرف سے.
وہ اپنی ایک پارٹی چھوڑ کے نہیں بلکہ آلموسٹ ایک اس کو آپ مرجر ہی سمجھ دیں، کیونکہ جتنے میجر لیڈران ہیں اور جتنے ان کی ٹیمز ہیں ساتھ پولیٹیکل اور لیگل، وہ ساری کی ساری ایک طرح سے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئی ہیں. تو یہ کافی مشکل فیصلہ ان کے لیے بھی تھا obviously اپنی ایک پارٹی چھوڑ کے ایک دوسری پارٹی میں جانا، لیکن ان کو عزت دی گئی ہے کہ ان کو ایک ایسا عہدہ دیا گیا ہے کہ وہ اس کے جو مستحق ہیں میرا خیال ہے، کیونکہ وہ چھوڑ کے آ رہے ہیں اپنی پارٹی اور ایک نئی پارٹی میں جوائن کر رہے ہیں اور بہت ساری ویلیو لے کے آ رہے ہیں، بہت ساری لیڈرشپ لے کے آ رہے ہیں، بہت ہسٹری ہے اس جماعت کی جو ساتھ لے کے آ رہے ہیں. تو بہرحال لیڈرشپ جو ہے پی ٹی آئی کی وہ بھی اس سے خوشی ہے. ٹھیک. بیرسٹر صاحب دوسرا یہ بتائے گا، آج چیئرمین نائب نوید سلطان صاحب مستعفی ہو گئے، ان کی سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ جی پولیٹیکل پریشر تھا، کیسز بنانا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، لیکن ہم نے دیکھا کہ 3.5 سال جاوید اقبال صاحب کی زیر چیئرمین جب وہ تھے، جو کچھ ہوا اپوزیشن لیڈران کے ساتھ، 8 سے 10 ماہ ان کو قید رکھا گیا، پھر وہ چھوٹ گئے، کچھ ثابت بھی نہیں ہوا. تو کیا جو جس طرح کا کیریکٹر نوید سلطان صاحب نے دکھایا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ دور تحریک انصاف کا تھا تو خان صاحب کو بھی اور خود جاوید اقبال صاحب کو بھی معافی مانگ لینی چاہیے کہ یار وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہوئی تھی اس پر ہم معافی مانگتے ہیں، لیکن آج جو کیریکٹر نوید صاحب نے شو کیا ہے وہ جاوید اقبال صاحب کو بھی شو کرنا چاہیے تھا؟ جی نوید سلطان صاحب سے آفتاب میری سلطان کچھ عرصہ پہلے آفتاب سلطان صاحب سے میری تھوڑی عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے اس بات کا ذکر تو نہیں کیا تھا، لیکن یہ ضرور کہا تھا انہوں نے، الفاظ یاد ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کروں گا انٹیگریٹی پہ، کسی قسم کمپرومائز نہیں کروں گا اور میں نے ان کیسز کو، اگر ان میں کوئی جان ہے، اگر کوئی واقعی وہ کیس بنتا ہے تو میں اس کو کروں گا، ورنہ میں نے اس پہ انکار کر دیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے ایک بڑی اچھی انہوں نے ٹریڈیشن سیٹ کی ہے فیوچر کے لیے. ماضی میں جو کچھ ہوا وہ تو اپنی اس کی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. بہت کچھ ہوا ہماری پاکستان کی ہسٹری میں، بہت سارے لوگ آئے، مختلف عہدوں پہ بیٹھے اور اچھے کام بھی کیے، برے کام بھی کیے، لیکن یہ جو ایک انہوں نے اگزامپل سیٹ کیا ہے، میرا خیال ہے یہ نیب کے لیے بھی ایک انسٹیٹیوشن کے طور ایک بڑا امپورٹنٹ اور اہم انہوں نے قدم اٹھایا ہے. کیونکہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں، اور کم از کم میں تو یہ کہتا ہوں ہمیشہ، کہ نیب ایک آزاد انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے. بہت عرصے سے اس کو ہم نے تباہ کیا ہے، ہم نے اس کو ایک طرح سے بائس رکھا ہے، ہم نے استعمال کیا ہے ایک دوسرے کے خلاف. مختلف پولیٹیکل پارٹیز آئیں، انہوں نے دوسرے کے خلاف، دوسری پولیٹیکل پارٹی کے خلاف استعمال کیا. جس کا ہاتھ پڑا اس نے نیب کو استعمال کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اس کی جو ریپوٹیشن تھی بہت خراب ہوئی. امینڈمنٹس بھی کرنے کی کوشش کی گئی، سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر بڑی تنقید کی، لیکن ہمیشہ ایک سربراہ جو ہوتا ہے انسٹیٹیوشن کا، وہ ایک انسٹیٹیوشن کو بہتر بناتا ہے. تو انہوں نے جو آج استعفیٰ دیا، میرے خیال کے مطابق یہ ایک ایگزامپل ہے ہماری ینگر جنریشن اور فیوچر جنریشن کے لیے بھی. اور میں تو ان کے استعفیٰ کرنے پہ افسوس تو ہوتا ہے کہ ایک اچھا افسر چلا گیا، لیکن اس کے ساتھ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے ہمیں اس طرح کی ٹریڈیشن کو. ٹھیک. میں بیرسٹر صاحب آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اچھے آفیسر تھے، اور اس سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ بہت کچھ ہو چکا ہے ہماری تاریخ میں. ایک پارٹی نے نیب کو دوسرے کے خلاف استعمال کیا، لیکن ریسنٹ جو پاسٹ ہے، جو کہ 3.5 سالہ ٹینیور تھا، جس میں فیصلے آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے جو لکھا نیب کے بارے میں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے بارے میں، ایٹ لیسٹ اتنا تو بنتا ہے کہ تحریک انصاف کہے کہ جی اس دور میں وہ جو ہوا تھا وہ بالکل غلط تھا. جی دیکھیں، جہاں تک نیب کے پاسٹ کا تعلق ہے، بہت سارے کیسز ہیں میرا خیال ہے جو غلط بھی تھے، بہت سارے کیسز درست تھے جو غلط ہو گئے، بہت سارے کیسز اچھے بن سکتے تھے جو برے بنائے گئے. تو یہ مکسڈ بیگ ہے، اس کو کیس ٹو کیس آپ کو دیکھنا پڑے گا، ایک برش کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے. میں خود بہت سارے نیب کیسز میں اکیوزڈ کی طرف سے پیش ہوا ہوں جہاں مجھے نظر آ رہا ہے
کہ کیس غلط بنا ہوا ہے، اور بہت ساری جگہ میں جب کیس دیکھے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں تو پروسیکیوشن بہتر ہو سکتی تھی، پروسیکیوشن بہتر نہیں ہونے کی وجہ سے جو شخص تھا جس نے جرم کیا تھا وہ اس کا فائدہ اٹھا کے بری ہو گیا ہے. تو یہ مکسڈ بیگ ہے، میرا خیال ہے اس کو آپ کیس ٹو کیس دیکھیں اور پھر ہم اس پہ بہتر ڈیبیٹ شاید کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بحث صاحب یہ بتائے گا اب آگے کیا ہوگا؟ نئے چیئرمین نیب جس طرح سے تعینات ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کو مشاورت کرنی ہوگی، ایگری کرنا ہوگا اور تعیناتی ہوگی. اب قومی اسمبلی میں اپوزیشن جو ہے وہ تو تحریک انصاف کی صورت میں موجود نہیں ہے، راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں. اب آپ کے لوگ ڈی نوٹیفائی بھی ہو گئے، شاید وہ اسمبلی میں بھی آ جائیں گے دوبارہ سے، لیکن اس میں ٹائم لگے گا. یہ پروسیس کس طرح سے ہوگا؟ کیونکہ اگر حکومت کل فیصلہ کرتی ہے تو راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر اور وہ چیئرمین نیب تعینات کر لیں گے. جی دیکھیں، دو صورتحال ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کیس ایک فائل کیا ہوا ہے جس کے اندر وہ ریزگنیشنز اور ڈی نوٹیفیکیشنز جو تھیں وہ سسپینڈ کر دی ہیں ہائی کورٹ نے، اور 7 تاریخ کو اس پہ بحث ہے. ہو سکتا ہے کہ 7 تاریخ تک جو ہیں پارلیمنٹیرینز جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ واپس نیشنل اسمبلی میں آ جائیں، اور اگر وہ آ جائیں تو پھر جو نیشنل اسمبلی میں جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ پھر پی ٹی آئی کی طرف سے ہوگا اور پھر پوزیشن ڈیفرنٹ ہو جائے گی. لیکن اگر وہ نہیں آتے یا کسی وجہ سے اسے پہلے کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی اس وقت آئینی طور پہ حکومت کے ہاتھ میں ایک ٹول ہے، اور وہ کوئی ان کانسٹیٹیوشنل حرکت نہیں کرے. یعنی آئین کے مطابق امورل ہو سکتی ہے حرکت مورالٹی کے حساب سے، لیکن آئینی حساب سے وہ کر سکتے ہیں مشاورت جو ابھی کرنٹ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، اور وہ نئی اپوائنٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ابھی کیس 7 تاریخ کو ہو سکتا ہے اس میں انٹرم اسٹے مزید مل جائے جس کی وجہ سے جو یا اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لوگ واپس آ جائیں، تو پھر میرا خیال ہے کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے. ٹھیک. بیرسٹر علی ظفر صاحب تھینک یو سو مچ. ناظرین وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد سینئر صحافی، کالمسٹ اور تجزیہ کار سہیل وڑائی صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ملک کی صورتحال کس جانب جا رہی ہے آپ نے شاید خاکان کو سنا، بیرسٹر علی ظفر اور چودھری شافع حسین کے تفصیلی انٹرویو بھی آپ نے سنا. اس وقت سینئر صحافی، کالمسٹ اور تجزیہ کار سہیل وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وڑائی صاحب ایک کچڑی سی پک رہی ہے اسلام آباد میں، بیٹھے ہوئے بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. انتخابات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، پی ڈی ایم سے حکومت نہیں چل رہی، عمران خان صاحب سے اپوزیشن نہیں ہو رہی. آپ کے خیال میں اگلے 30 سے 60 دنوں میں کیا ایکسپیکٹ کیا جائے پولیٹیکل لینڈسکیپ پر؟ دیکھیں جی، ایک تو بات بڑی کلیئر ہے کہ الیکشن تو ہونے ہیں اس سال، ٹھیک ہے جی. کوئی بھی کیونکہ آئین بڑا اس بارے میں واضح ہے، اور میرا خیال ہے کہ عدالتیں آئین کی انٹرپریٹر ہیں اور وہ آئین سے باہر جانے نہیں دیں گی. اس لیے ایک تو بات یہ بڑی کلیئر ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوئی مہینہ 15 دن ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، لیکن ایک تو بڑی واضح بات ہے کہ الیکشن ہوں گے اور الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں. الیکشن سے مفر نہیں ہے، چاہے جو مرضی ہے اس کے الیکشن کے راستے میں رکاوٹیں ہوں. بہرحال الیکشن ڈیموکریسی کا ہب ہے، ہر چیز الیکشن سے پھوٹتی ہے، تو اس لیے الیکشن کو ٹالنا جو ہے وہ مشکل آپ کو لگ رہا ہے وڑائی صاحب. لیکن آپ تو اس سال کا کہہ رہے ہیں نا، لیکن ابھی 90 دنوں میں 2 اسمبلیوں کے پی اور پنجاب میں انتخابات ہونے ہیں. کیا آپ کو یہ والے انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت کو اگر دیکھا جائے کسی صورت نہیں لگتا کہ نہ تو وہ تیار ہیں گراؤنڈ ریالٹی پر بیسڈ کرتے ہوئے، نہ وہ چاہتے ہیں، لیکن معاملہ عدالت میں ہے. یہ الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے ہوں گے ہر صورت، اور سپریم کورٹ بڑی واضح اس بارے میں ہدایات دے گی. آئین میں بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا. صرف ایک واحد طریقہ ہے ایمرجنسی لگے، فائنانشیل ایمرجنسی، لیکن اس کے لیے بھی سپریم کورٹ سے اجازت لینی پڑے گی. تو یہ بہت ہی مشکل ہے. مجھے آسان نہیں لگتا یہ کہ الیکشن ٹالنے کی جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں اتنی آسانی سے ٹل جائیں گی. الیکشن پہ جانا پڑے گا. اچھا وڑائی صاحب، گراؤنڈ پر دیکھیں تو خان صاحب کی مقبولیت تو ہے، تو اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بڑا چیلنجنگ ٹائم فیس کرنا پڑے گا، اور وہ دونوں صوبے ہار بھی سکتے ہیں. آپ ایگری کریں گے اس سے؟ دیکھیں، جیت ہار تو الیکشن میں ہوتی ہے، لیکن پی ڈی ایم بھی اتنی کمزور نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ نواز شریف اگر واپس آئیں، آ کے اپنا بیانیہ بنائیں، عدلیہ سے ان کو شکایات ہیں، عدلیہ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے،
ان کے ساتھ ان کی چلتی پھرتی حکومت کو اچھی خاصی جو چل رہی تھی حکومت اس کو ودا کیا گیا، وہ آ کے اپنی بات کر سکتے ہیں اور ان کا ووٹ بینک موجود ہے۔ آج تک پنجاب میں وہ ہارے نہیں ہیں جب سے وہ پالیٹکس میں حصہ لے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اتنی کمزور پوزیشن نہیں ہے، وہ آ کے اپنی دل جمی سے اگر کمپین کریں، اچھے امیدوار بٹھائیں، کمپین ٹھیک کریں، بیانیہ ٹھیک بنائیں، تو دوبارہ ان کے گرد ہجوم اکٹھا ہو جائے گا۔ اگر خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے تو کافی رائے یہ پائی جاتی ہے کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو سکتا ہے حکومت کے لیے، الٹا عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں وڑائچ صاحب، تو پھر پولیٹیکل لینڈسکیپ آپ کو کیا بنتا نظر آ رہا ہے، اور کتنے چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ کیسز تو بڑے سیریس ہیں ان پر۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ حکومت، میں تو بڑا خلاف ہوں، ڈسکوالیفائی کرنے کے بھی خلاف ہوں اور گرفتاری کے بھی، لیکن لگتا ہے کہ گورنمنٹ پہلے ڈسکوالیفائی پھر گرفتار کرے۔ اچھا، ڈسکوالیفائی بھی کرے گی، گرفتار بھی کرے گی وڑائچ صاحب، لیکن اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تحریک انصاف کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، کیا پی ٹی آئی کا کارکن اسے قبول کرے گا؟ وہ تو خان صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا شاہ محمود، اسد کیسر، اسد عمر، پرویز خٹک کے لیے وہ اسی طرح آپ کے خیال میں جان لڑائیں گے اور باہر نکلیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف بھی پیپلز پارٹی جیسی لیڈرشپ ہے، اس کی ایک ہی لیڈر میں ساری جان ہے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان کے بعد جو لیڈرشپ ہے اس میں کوئی کشش نہیں رہے گی۔ اس کے بعد جو ان کا لائلسٹ ہوگا کوئی ایک گروپ، اس گروپ کی اہمیت ہوگی، باقی گروپس کی تو کوئی اہمیت بھی نہیں ہوگی۔ اور عمران خان کو بڑا سیریس کرائسس تب فیس کرنا پڑے گا کہ جب وہ جیل میں ہوں گے، یا جب وہ ان کے خلاف جو کوئی فیصلہ آ جائے گا اور وہ نائل ہو جائیں گے، تو اس کے بعد انہیں پارٹی کے اندر اور سیاست کے اندر بہت کرائسس فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کے پاس اس طرح کی کیڈرز نہیں ہے، اس طرح سے مضبوط پارٹی نہیں ہے، نیچے تک پارٹی جو ہے وہ آرگنائزڈ نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک کراؤڈ ہے، اور جو کراؤڈ جو ہے، جس نے کوئی کرائسس نہیں دیکھا، جس نے کوئی بحران نہیں دیکھا، جو کبھی مشکل سے نہیں گزری، وہ الیکشن اور ریسٹ تک تو دے دیں گے، لیکن ایک لمبا جو مشکل کا پیریڈ ہے وہ شاید وہ برداشت نہ کر سکے۔ وہ چند دن تو مشکل کے برداشت کر لیں گے، لیکن ایک لمبی جو دوڑ ہے جس میں پیپلز پارٹی یا نون لیگ جس سے گزری ہیں، اس سے شاید پی ٹی آئی نہ گزر سکے۔ تو سر، اگر مرکزی حکومت کی بات کی جائے، اکانومی کی جس طرح سے ہینڈلنگ ہوئی، جس طرح کے حالات ہیں، ہم ابھی بھی ڈیفالٹ کی پوزیشن میں، اور وزیر دفاع صاحب جیسے اہم لوگ بیان دے رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، کیا اس وقت آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہوگی تھوڑی بہت کہ یار خان صاحب تو چلے گئے لیکن معاملات ابھی بھی نہیں چل رہے؟ ابھی ایسا نہیں لگتا، ابھی ایسا لگتا ہے کہ یونیسون ہے، ایک ہی پیج پہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف۔ کوئی ایسی دراڑ نظر نہیں آئی، کوئی ایسا معاملہ نہیں نظر آیا۔ آپ دیکھیں جو کراچی کے وہ زخمی تھے اور جو پشاور کے زخمی تھے، وہاں بھی سارے اکٹھے ہو کے گئے، اور ایسے لگتا ہے کہ ایک صفحے پہ ہیں۔ اچھا وڑائچ صاحب، پرویز آپ نے اپنی جماعت جو ہے وہ ضم کر دی ہے تحریک انصاف میں، چوئی سجاد صاحب تو کھل کر سامنے آ گئے ہیں، انہوں نے ان کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ اب پریس کانفرنس میں فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو تھے وہ پرویز الہی کھڑے تھے، اس موو کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور دوسرا یہ کہ خان صاحب کے ساتھ ان کو پریس کانفرنس کر لینی چاہیے تھی نا، اگر خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو پھر پارٹی کا کیا بنے گا، ان پر مشکل وقت آنے والا ہے۔ ایسے میں پرویز الہی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک سمارٹ فیصلہ ہے یہ؟ نہیں، ایک سمارٹ فیصلہ ہے، ایک بڑی پارٹی میں گئے ہیں، بڑی پارٹی کے رحم و کرم پہ لیکن رہیں گے، ظاہر ہے بڑی پارٹیوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، وہ آج پرویز الہی صاحب کو سر پہ بٹھائیں گے تو کل سر سے اتار بھی سکتے ہیں۔ بڑی پارٹی کاف لیگ میں تو وہ خود ہی سب کچھ تھے، نہ کوئی انہیں اتار سکتا تھا نہ بٹھا سکتا تھا، تو یہ ایک رسک ہوتا ہے۔ اگر اس رسک میں اگر ان کا اعتماد برقرار رہا عمران خان سے تو شاید پروونشل پارٹی لیڈرشپ انہیں مل جائے، لیکن اگر اعتماد میں تھوڑی سی بھی دراڑ آئی، جو کہ ہر وقت چانس ہوتا ہے دراڑ آنے کا، تو پھر ظاہر ہے وہ بھی ایک عام لیڈروں کی طرح ہوں گے جس طرح باقی لیڈر ہیں، پھر ان کی خصوصی اہمیت ختم۔ وڑائچ صاحب، آخر میں اگر انتخابات ہو جاتے ہیں اور خان صاحب جیت کر آ جاتے ہیں، اس کی کوئی چانسز ہیں؟ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگلے 5 سال اب سیٹ اپ میں ان کا مشکل ہے وزیر اعظم بننا، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں ناممکن ہے، آپ ایگری کریں گے اس سے؟ دیکھیں جی، یہ جو تیسری دنیا پاکستان ہے،
यहाँ पे दो फैक्टर्स होते हैं, हम देखते आए हैं पिछले कई सालों से। एक तो है कि आपकी मकबूलियत क्या है, मकबूलियत बहुत बड़ा फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर है कबूलियत। आपकी कबूलियत क्या है, क्या आपको स्टेट फंक्शनरी, स्टेट के अदारे वो आपको एक्सेप्ट भी करते हैं कि नहीं। अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करते तो आप पॉपुलर भी हो तो आपको मुश्किलात जो हैं वो दरपेश रहती हैं। फिर आप इक़्तिदार में आया भी जाएं तो मुश्किलात हैं आपको। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आई भी तो चूंकि उनकी कबूलियत नहीं थी तो उनके खिलाफ साजिशें होती रहती थी, उनके खिलाफ मंसूबे बनते रहते थे। कभी उनके खिलाफ लो कॉन्फिडेंस आई, कभी उनके खिलाफ जो है वो ऐसे ऑपरेशन हुए, इंटेलिजेंस ऑपरेशन। तो ये सारा कुछ इमरान खान को भी फेस करना पड़ेगा अगर वो कबूलियत नहीं हासिल करते। और हैरान कुन बात यह है आदिल शाह ज़ेब साहब जी कि जो इमरान खान है फिलोसॉफिकली उनका फौज से कोई इख्तलाफ नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट से, रियासत से, उनकी फॉरेन पॉलिसी पे कोई इख्तलाफ नहीं, इंटीरियर पॉलिसी पे कोई इख्तलाफ नहीं, इंडिया के रिलेशंस पे कोई इख्तलाफ नहीं, अमेरिका से रिलेशंस पे कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं है। ठीक है, तो ये सारा कुछ होने के बावजूद भी कबूलियत नहीं है। तो इसका मतलब है जाती जो एक दूसरे के बारे में तजर्बात है वो इतने तल्ख है कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये मसला कबूलियत का है और आप भी मुश्किल देख रहे हैं इमरान खान साहब को आइंदा सेटअप में वज़ीर आज़म बनकर और कम बैक करते हुए। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @AdilShahZeb। इजाज़त दीजिए।